बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मुख्तसरन कल के होने वाले कोयटा के जलसे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको हाइब्रिड वार के बारे में बताएंगे, जिसका जानना हर पाकिस्तानी के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। फिर आपको बताएंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कश्मीर में अब भेजे जाने वाले जो भारतीय फ़ौजी हैं उनको पहले साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और क्यों दी जाएगी इस बारे में बात करेंगे। और फिर कश्मीरी जो लीडर्स हैं वो भारत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर गए हैं, जो भारत की कठपुतली कहे जाते थे, उस हवाले से बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान एक सीक्रेट डील हो रही है। वो सीक्रेट डील क्या है वो आपको बताएंगे, और उस सीक्रेट डील की आड़ में चीन क्या तैयारी कर रहा है भारत के ख़िलाफ़ वो भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको थोड़ा सा इंटरटेन करेंगे कि भारत ने भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है और उन्होंने वो किस तरह से हथियारों की पूजा करके चीन को अब हराना चाहते हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं। कल तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने कोयटा में जलसा किया, वही बातें हुई, सी पैक के ख़िलाफ़ बातें हुई, बलूचिस्तान को आज़ाद करने की बात हुई, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें हुई, जो फ़ौज इस जलसे को सिक्योर कर रही थी खड़े होकर उस फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें हुई। मरियम नवाज़ ने क्या कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोई। आपको पता है मरियम नवाज़ बहुत सच बोलती हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ के मरने पे भी नहीं रोई, उनकी बीमारी पे भी नहीं रोई, वालिद के जेल जाने पे भी नहीं रोई, लेकिन आज एक बच्चे ने आकर मुझे बोला कि मेरा भाई लापता है तो उस पर मैं रो दी। तो मरियम नवाज़ ये नहीं जानती कि ये लापता होने वाले जो मामलात हैं ये इनके दौरे हुकूमत के हैं और ये तब किसी से मिलना भी नहीं चाहते थे इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन मरियम नवाज़ सच कहती हैं। फिर नवाज़ शरीफ ने अपनी तकरीर में क्या कहा, वही बगावत की बातें, वही फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें। नवाज़ शरीफ ने फ़ौजियों को पैगाम दिया कि आप अपने सुपीरियर्स की बातें ना मानें, यानी फ़ौज में तोड़ फोड़ कराना चाहते हैं, फ़ौज में बगावत क्रिएट करना चाहते हैं। अगर वहाँ से भारत हम पे हमला कर दे और सुपीरियर्स कहें कि आप जाओ बॉर्डर की हिफाजत करो और ये कहें नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, इस किस्म के हालात आप चाहते हैं। फिर नवाज़ शरीफ ने आवाम को पैगाम दिया कि आप फ़ौज से मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन इनके नज़रियों को तस्लीम ना करें, यानी जो नवाज़ शरीफ चाहते हैं जब ये कंप्रोमाइज़ करें तब ठीक है। जब ज़ियाउल हक नवाज़ शरीफ को लेकर आना चाहें तब हम फ़ौज के साथ हमें खड़े होना चाहिए। जनरल पाशा वाले मामले में, जनरल कियानी वाले मामले में, मुशर्रफ के साथ डील करके मुल्क से भगा देने वाले मामले में, या अभी भी अगर जनरल बाजवा नवाज़ शरीफ के साथ डील कर लें तो हमें फ़ौज का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर वो नवाज़ शरीफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो हमें फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए। क्यों खड़े हो जाना चाहिए? क्योंकि इमरान ख़ान को फ़ौज लेकर आई है, ये नवाज़ शरीफ का नज़रिया है। तो पहली बात तो ये कि तमाम बाशऊर लोग जानते हैं कि इमरान ख़ान को अगर फ़ौज लाती तो उसी तरह लाती, उस अक्सरियत से लेके आती जिस अक्सरियत से आप आया करते थे। लेकिन फ़ौज ने इस बार एक काम किया कि हमने धांधली नहीं होने देनी, तो धांधली नहीं हुई। तकलीफ़ इस चीज़ की है, तकलीफ़ इस चीज़ की नहीं है कि धांधली क्यों हुई है। तो सी पैक की तकलीफ़ किसको है? भारत को। भारत हमारा बहुत भला चाहता है, वो चाहता है कि सी पैक पाकिस्तान में ना बने, इस तरह तो पाकिस्तान चीन के हाथ में चला जाएगा। भारत को बहुत फ़िक्र है पाकिस्तान की, तो वो सी पैक वाली बात हुई। फिर इमरान ख़ान को भी भारत नहीं चाहता है, भारत चाहता है कि इमरान ख़ान तो पाकिस्तान को ख़राब कर देगा, पाकिस्तान के लिए तो नवाज़ शरीफ सही है, जनरल बाजवा भी पाकिस्तान के लिए सही नहीं। वही बातें हुई जो भारत चाहता है। बलूचिस्तान को आज़ाद हो जाना चाहिए। तो हमारी अपनी हुकूमत से हमारा एक सवाल है, ठीक है हम मानते हैं इमरान ख़ान ने जो ख़त लिखा है बरतानिया को उस पर काम हो रहा है। इमरान ख़ान ने कहा कि मैं ख़ुद जाऊँगा, अगर इस ख़त पर काम ना हुआ तो मैं ख़ुद जाऊँगा बरतानिया के वज़ीर आज़म से मिलूँगा। और इमरान ख़ान ने अपने परसों के इंटरव्यू में यहाँ तक कहा है कि नवाज़ शरीफ की नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई है, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ, और भारत के साथ तो उनकी खुल के मुलाकातें हो रही हैं। तो आप भी जानते हैं कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। भारत हमारे मुल्क में अपना व्यू किस तरह से फैला रहा है कि हमारे लोग
جن کو اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کے ذریعے وہ اپنی بات ہماری عوام تک پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو گنے چنے لوگ ہیں جو ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور ان کا لیڈر کچھ بھی کہہ دے، یہاں تک کہہ دے کہ فوج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کیا یہ سب کچھ اپنے ملک میں ہونے دیں گے؟ آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کی تھی، اس پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تو نواز شریف کو آپ واپس لے کر آئیں گے، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر فوج پر تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ملک کو اتنی آسانی سے ٹوٹنے نہیں دے گی، لیکن حکومت کا بھی ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے، کچھ کھل کے کریں، کیونکہ یہ تو کھلی کھلی ملک کو توڑنے والی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کے مفادات کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ہائیبریڈ وار پر۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک مضبوط ٹیم بنائے جو سوشل میڈیا پہ ہونے والی ایسی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کریں جس سے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہونے کے خطرے ہیں، جس سے پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور یا تو عوام میں شعور لے کے آئیں۔ ہمارے سینئر صحافی جب کشمیر کے بارے میں سچ بتاتے ہیں تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں، اور بھارت ہمارے خلاف جھوٹ پھیلاتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایون کہ ہمارے چینل پہ سچ ٹی وی پہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی ناموں سے ہیں لیکن اصل میں وہ انڈینز ہیں، اور غلط افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عوام میں۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ جو عاصم باجوہ والا معاملہ تھا، اس کے پیچھے انڈیا تھا۔ اپوزیشن جو معاملات اٹھا رہی ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑا نہ ماریں، خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ تو یہ ہائیبریڈ وار کے خلاف اب حکومت پاکستان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ تو داخلی صورتحال پہ آپ جانتے ہیں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، کوئی ضروری بات ہو تبھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کو مختصراً بتا دیں کہ اس وقت کون کیا چاہتا ہے۔ نواز شریف، مریم نواز یہ چاہتے ہیں کہ فوج طیش میں آ کے کوئی بڑا قدم اٹھائے، ملک میں مارشل لا لگ جائے۔ اگر مارشل لا لگے گا، ان کے آنے کا تو ویسے بھی کوئی چانس نہیں ہے، اگر مارشل لا لگے گا اس کے بعد جب جمہوریت آئے گی تو یہ بالکل ان کے خلاف جتنے کیسز ہوں گے وہ بالکل صاف ہو کے یہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ مارشل لا کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فوج ایسا کچھ کرنے والی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں چاہتی، وہ صرف حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ وہ نہ نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، نہ وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت ٹوٹے، اسمبلیاں گریں، کیونکہ ابھی ہمارے ہاتھ میں جو سندھ ہے، اگلے الیکشن میں یہ بھی ہمارے ہاتھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو 12-13 سیٹیں ہیں، اس کو ایک سیٹ چاہیے، اپنی سیٹ چاہیے، وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ نہیں ہے تو سب کچھ بھاڑ میں جائے۔ تو ان تینوں کے الگ الگ نظریے ہیں، اس لیے یہ ایک نہیں ہو سک رہے۔ اور نواز شریف کہتا ہے کہ سارے کے سارے بھاڑ میں جائیں، ملک میں افراتفری ہو، خانہ جنگی ہو، ایک تباہی آ جائے ملک میں، اور اس کے بعد ایک نیا نظام آئے جس میں ہم بالکل صاف دھل کے آ جائیں، کیونکہ اب ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے وہ دوبارہ سے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ ان کی پارٹی اقتدار میں آ جائے اس میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ کشمیر میں اب فسادات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کا صبر ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں، لوگ اب فوج سے ڈر نہیں رہے، اب لوگ مرنے سے ڈر نہیں رہے۔ اس کی وجہ سے جو واقعات پیدا ہو رہے ہیں، جو فوج آگے سے ریئیکٹ کرتی ہے، وہ اب انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ باتیں اٹھنے لگی ہیں کہ بھارتی فوج جس کو چاہے ٹیررسٹ کا اس پر لیبل لگا کے اس کو مار دیتی ہے، جس کا چاہے ریپ کر دے، جس کا جو دل چاہے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی فوجی کشمیر میں تعینات ہوگا اس کو پہلے سائیکولوجیکل ٹریننگ دی جائے گی کہ اس تمام صورتحال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ کشمیریوں کو نقصان بھی دینا ہے لیکن طیش میں آ کر نہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو پتہ چل سکے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ دوسری طرف جو لیڈرز تھے، فاروق ستار کا بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اب چین کو انوائٹ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ آپ آئیں اور ہمیں آزاد کرائیں۔ جو بھارت کی کٹ پتلی سمجھے جاتے تھے جو لیڈر، وہ اب بھارت کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور محبوبہ مفتی جو کہ چیف منسٹر رہ چکی ہیں جموں کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی، انہوں نے آج کہا ہے کہ جب تک آرٹیکل 370 کو واپس نہیں لیا جاتا، کشمیر کے اندر بھارت کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا۔ تو بھارت کے یہ حالات ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اگلی خبر جو بتانے والے ہیں
کہ بھارت اور چین کے درمیان اب سیکرٹ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور وہ سیکرٹ مذاکرات کیا ہیں؟ پہل جب بھارت پر چین چڑھائی کر رہا تھا تو بھارت بہت ہی جھکا ہوا تھا، بالکل گھٹنوں پہ آیا ہوا تھا، یہاں تک راضی تھا کہ آپ ہمارے سارے کے سارے علاقے لے لیں، لیکن ایسے کوئی معاملات ہوں کہ ہم اپنی عوام کو اور دنیا کو منہ دکھا سکیں. تو اس کی وجہ سے بھارت کا بہت زیادہ مورال گرا پوری دنیا میں. پھر بھارت کو بہت زیادہ سپورٹ ملی. اب جو کوواڈ ہے اس کے بعد بھارت پھر اس نے اپنے کندھے چوڑے کر لیے ہیں، پھر آنکھیں دکھانے لگا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے. تو اب بھارت جانتا ہے، بھارت کسی طریقے چین کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، وہ پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے. چین کے ساتھ وہ کسی صورت نہیں لڑنا چاہتا، نہ اس کی فوج لڑنا چاہتی ہے، نہ حکومت لڑنا چاہتی ہے. تو ان کی اب چین کے ساتھ سیکرٹ ڈیل ہو رہی ہے جس میں دونوں ممالک کی فوجیں اب ایگری کریں گی پیچھے جانے کو، لیکن پہلے پیچھے بھارت جائے گا، اس کے بعد چین جائے گا. اور یہ ڈیل سیکرٹ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی عوام کو اور دنیا کو بتائیں گے کہ پہلے چین پیچھے گیا ہے، لیکن پہلے ہم پیچھے جائیں گے. تو اس چیز پر چین کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی کوئی طاقت میں کمی آتی ہے، نہ اس کے مورال میں کوئی کمی آتی ہے. ان چیزوں سے بھارت کو فرق پڑتا ہے کیونکہ بھارت کا جو کچھ بھی ہے ایک جھوٹا دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ بھی گر گیا تو پھر بھارت کیا کرے گا؟ چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دونوں میں یہ ڈیل ہو رہی ہے، پہلے بھارت کی فوج ہٹے گی، پھر چین کی فوج ہٹے گی، لیکن دنیا کو اور میڈیا کو یہ کہا جائے گا کہ پہلے چین کی فوج ہٹی ہے پھر بھارت کی فوج ہٹی ہے. لیکن اب پریشانی کی بات یہ ہے، بھارت اس چیز پہ گھبرا رہا ہے کہ چین ایک بار پھر ہمیں دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ چین مذاکرات میں مان تو جاتا ہے لیکن ہماری فوج پیچھے ہٹی تو چین کی فوج آگے نہ بڑھ جائے، پھر ہم کیا کریں گے. تو بھارت کو یہ پریشانی لگی ہے. پھر آج ایک اور خبر آئی ہے، جب کہ ایسی ڈیل ہو رہی ہے تو پھر ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ سیٹلائٹ میں دیکھا گیا ہے کہ چین مزید کنسٹرکشن کر رہا ہے گلوان میں. اگر آپ نے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرانا ہے، آپ اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے کو راضی ہیں، بھارت کی فوجیں پیچھے بھجوانے کو راضی ہیں، مذاکرات کے ذریعے جب معاملات حل ہو رہے ہیں تو پھر آپ مزید کنسٹرکشن کیوں کر رہے ہیں گلوان میں، تبت کے علاقے میں؟ سیٹلائٹ میں آج جو بتایا گیا. تو چین اپنی پوری تیاری کر رہا ہے. چین کا جنگ بندی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بھارت کو اسی طرح دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے جیسے وہ رکھتا رہا ہے. امن کی امید دے دیتا ہے بھارت کو، لیکن بھارت ذرا سا مطمئن ہو تو پھر وہ بھارت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ بھارت کو دنیا سے منہ چھپانا پڑتا ہے. اب آتے ہیں سب سے آخری خبر پر. جب چین اتنی تیاریاں کر رہا ہے تو بھارت بھی پیچھے نہیں ہٹا. بھارت نے بھی بڑی بہادری کا ثبوت دیا. آج راجناتھ سنگھ جو ہیں وہ چین کے بارڈر کے قریب گئے، بالکل قریب جا کے وہاں پر انہوں نے ہتھیاروں کی پوجا کی. وہاں پر ٹینکیں، توپیں، گنز، جتنا بھی اسلحہ تھا ان کو ہار چڑھائے، ان کی پوجا کی گئی تاکہ یہ دشمن کے خلاف اچھے سے لڑ سکیں. تو پوری دنیا نے ایک سبق سیکھا ہے کہ دنیا کتنی بیوقوف ہے کہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. بڑے بڑے ممالک، امریکہ، روس، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور ہم جیسے ممالک بھی اس دور میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے پیچھے نہ رہیں. پاکستان بھی ہر طرح کی چیز بنا رہا ہے، لیکن اس کا اصل طریقہ تو بھارت کے پاس ہے کہ اگر آپ ہتھیاروں کی پوجا کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.